अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मेरे चारागर बाय रुखसाना निगार अदनान 5 एपिसोड। कैसी हो बिया? इसने अपनी बाईं जानब से सरगोशी सुनी। कभी कोई मुर्दों से भी पूछता है कि कैसे हो। इसने मुड़कर देखे बिना रुखाई से जवाब दिया, अल्लाह ना करे, क्या कह रही हो तुम? जोविया ने तड़प कर कहा और बिया का हाथ थामना चाहा। शट अप, वो गुस्से से कहकर उठ खड़ी हुई। जोविया हैरान नज़रों से इसे देख रही थी। वो पीछे तेज़ी से सीढ़ियाँ फुलांगती हुई आगे जाने लगी। बिया प्लीज़ रुको तो, मेरी बात सुनो। जोविया इसके पीछे लपकी तो इसने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। अगर इसे घर के रास्ते का इल्म होता तो शायद वो दौड़ती हुई गेट से बाहर निकल जाती। बिया ऐसे ना करो प्लीज़, रुको तो सही। वो दौड़ती हुई इसके बराबर आ गई। बिया हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, तुमसे मिलने आना चाहते हैं। वो इसके बराबर चल रही थी। कहाँ? कब्रिस्तान में। बिया क्या हो गया है तुम्हें? क्या इन लोगों का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं? मैं आऊँगी वलीद के साथ, मगर मुझे कुछ तो बताओ। इसने रूहानसी होकर इसकी कलाई थामनी चाहिए। छोड़ दो मुझे। कोई रिश्ता नहीं मेरा तुमसे, तुम्हारे घर से। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, मैं तुम लोगों के लिए मर चुकी हूँ। इसने एक नफ़रत भरी गुस्सीली निगाह इस पर डाली। बिया इतनी इंतहा पर मत जाओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत बीमार हैं, बहुत मिस कर रही हैं तुम्हें। इसकी आंखें झिलमिलाने लगी। तुम लोगों को क्या कमी है? किसी टॉप क्लास स्पेशलिस्ट को दिखा दो, ठीक हो जाएंगी। वैसे भी तुम लोगों की क्लास में बीमारी एक फ़ैशन भी तो है। फ़रागत अक्सर इस फ़ैशन को अपनाने पे उकसा देती है। इसने इस्तज़ाइया अंदाज में इसे देखा। वो माँ है तुम्हारी? जोविया की आंख से आंसू छलका। अच्छा। बिया ने फ़ज़ा में हंसी उछाली। नई इत्तला है मेरे लिए। मेरी माँ ने ही मुझे अपने हाथों से मारा है। मेरे जनाजे को खुद दरवाजे तक छोड़कर आई हैं। क्या कहें, इस मनहूस मुर्दे की नहुसत का साया इनके 2 मासूम बच्चों की ज़िंदगी और इनके शानदार घर पर ना पड़ जाए। जल्द अज जल्द इस तफन लाश से निजात हासिल की जाए। बोलो, ऐसी होती है माँ? वो इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर चलाई थी। बिया, ये सब हालात का तकाजा था। मम्मी ने जानबूझकर। बस करो वकालत अपनी माँ की और मत समझाओ मुझे हालात की संगीनी का रटाया सबक। अब तो ये हालात टल गए, अब वो क्यों खुश नहीं? वो खुश रह भी नहीं सकती। उन्होंने एक जीते जागते इंसान को ज़िंदा वजूद के साथ कब्र में उतारा है, सांस लेता हुआ जीता जागता वजूद। इसके बाद भी कोई खुशी की तमन्ना करे तो मुझे बताओ खुदा इन्हें क्या कहे। वो इतने जुल्म के बाद ज़ालिम को बेसुकून भी ना करे। आइंदा कभी मेरे रास्ते में आई या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे मुंह पर थूक कर चली जाऊंगी, समझी तुम? इसने गुर्राते हुए आखिरी नफ़रत भरी नज़र इसके सुर्ख आंसुओं से भीगे चेहरे पर डाली और आगे बढ़ गई। इसने पीछे से रोशी को आते देख लिया था। रोशी प्लीज़ इसको समझाओ, मम्मी की तबीयत वाकया अच्छी नहीं। जोविया रोंदे हुए लहजे में रोशी से बोली। मैं कुछ नहीं कर सकती जोविया, सिवाय ममाने की सेहतयाबी की दुआ के लिए। बिया अभी कुछ नहीं समझेगी, अभी इसका ज़ख्म भी ताज़ा है और दर्द भी ज़्यादा। तुम इसे अभी मत छेड़ो, खुदा हाफिज़। इसके कानों ने कुछ सुना और कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो रोशी के आने तक गेट से बाहर निकल आई थी। इसे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना था। अपने अहद को दिल में दोहराती वो सारा रास्ता रोशी से एक कदम आगे ही चलती रही कि वो कहीं कोई जिक्र ना छेड़ते। रोशी की खुशी दीदनी थी, फ़ोन लग गया था। इसकी बजने वाली पहली बैल की आवाज़ पर इसके चेहरे पर खुशी के जो रंग थे, बिया ने बहुत दिनों बाद किसी के चेहरों पर वो रंग देखे थे। बिल्कुल अचानक गैर मुतवक्का खुशी के मिलने पर बेख्तियार चेहरे को लो देते रंग। रोशी को अपनी कई दोस्तों को फ़ोन कर इसी खुशी में रोशी ने अपनी कई दोस्तों को फ़ोन कर डाले थे। वैसे तुम लोगों के रोने तमाम नहीं होते फाकों के, रोटी के, और अब चोंचले। आफ्ताब ज़ुबैरी ने बुलंद आवाज़ में तबसरा किया। वैसे रोशी बेटा, ये 1 2 3 4 घुमाने का कुछ बिल वगैरह भी आएगा, या हुकूमत ने फ़ीसबिलिल्लाह तुम पर तरस खाकर इस घर को मुफ्त फ़ोन अलाट कर दिया है। एक ही दिन में रोशनी की तीसरी कॉल पर उन्होंने बड़े सरसरी अंदाज में
इसे जताया तो वह शर्मिंदा हो गई। सॉरी अब्बू, अभी नया नया लगा है ना, तो इसलिए। वह शर्मिंदा सी उंगलियां चटखाती खड़ी हुई। क्या इस घर में कोई भी किसी की मुकम्मल खुशी से खुश नहीं होता? बिया को रोशी का उतरा हुआ चेहरा दुखी कर गया। अरे बेटा जी करो और जी बार कर करो, मैंने यूं नहीं कह दिया था। मुझे कौन सा? उन्होंने फ़ौरन ही अपना लहजा बदल लिया था। रोशी के चेहरे की बशाशत ना लौट सकी थी। इसने इतने दिनों में एक बार भी इन्हें फुफ्फो से मुखातब होते या बात करते नहीं देखा था। पता नहीं क्यों दोनों एक दूसरे से अनजान बने गोया छुपते फिरते थे। अब्बू जी आपको चाय बना दूँ? रोशी ने किचन में जाने से पहले पूछा। नहीं, मुझे पानी का एक गिलास ला दो, मुझे दवा खानी है। और फिर उन्होंने सुर्ख, सफ़ेद, नीली, पीली ढेर सारी गोलियां एक ही बार पानी से फाँक ली और हलक में अंडेल ली। इतनी सारी गोलियां पहली बार बिया ने किसी को एक साथ खाते देखा। क्या फूफा जान बीमार है? इसने गौर से इनका चेहरा देखा। इनका खूबसूरत चेहरा नीलगों आँखों के नीचे गहरे हल्के पड़े हुए थे। चेहरा भी कुछ कमज़ोर सा लग रहा था, शायद बीमार हो। इसने जायज़ा लेना तर्क कर दिया क्योंकि अब वो बराह रास्त इसी को देख रहे थे। वो फ़ौरन हाथ में पकड़े मैगज़ीन की तरफ मतवज्जा हो गई। बिया तुम मुझे फ़ोन कर लो अपने साहब, तुम भी फ़ोन कर लो अपने साहब का महल में, या वो लोग तुमसे भी हर तरह का वास्ता राब्ता तोड़ बैठे हैं तुम्हारी फुफ्फो हुजूर की तरह। एक बार धक्का दे दिया सो दे दिया, फिर पलट कर नहीं देखना। दुनिया में पहला ऐसा घराना देखा है जो बेटियों को इस अंदाज में रुखसर करता है। वाकई बड़े लोगों की सब बातें बड़ी बड़ी ही होती हैं। वो जाने से पहले हस्बे आदत चोट करना ना भूले थे। इसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर मैगज़ीन के पीछे छुपा लिया। रोशी ने फ़ोन लगने की खुशी में सारे मोहल्ले में खीर पकवा कर भिजवाई। अम्मी किस खुशी के मिलने पर इस तरह मीठा बांटना नेक अमल होता है ना? वो माँ से जैसे तस्दीक चाह रही थी। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात है कोई अच्छा काम होने या खुशी मिलने पर मीठा बांटना, पर मोहल्ले वाले क्या कहीं ये ना समझे कि हमने बिया को काम से लगवा दिया है इसीलिए खीर बांटी है। सादिया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा और इनका खदशा दुरुस्त ही निकला। शाम तक 3 हमसाइयाँ खरामा खरामा मुबारक देने चली आईं। सादिया बहन बहू को काम से लगा दिया जो खीर पकवाई है? अरे नहीं, अभी दिन ही कितने हुए हैं, इतनी जल्दी मैं क्यों खीर पकवाने लगी? वो हंस हंस कर इसको सबको एक ही जवाब देती रही। काश फुफ्फो मुझसे खीर ही पकवा लें। फारग बैठे बैठे वो तंग आ चुकी थी। घर का कोई काम इसे रोशी ना करने देती और कोई एक्टिविटी इधर थी नहीं, ना कहीं बाहर जाना, ना किसी से मिलना मिलाना। सबसे बढ़कर शॉपिंग जैसी किसी भी अय्याशी का तस्वर इन पूरे 20-25 दिनों में इसने नहीं देखा था। फारिग बैठे बैठे इस पर यादें हमला आवर होती तो इस पर वहशत सवार होने लगती। ये घर और इसके मकीन बिल्कुल अजनबी लगने लगते तो सब छोड़ जाड़ कर भाग जाने को जी चाहता। वो नहाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी जब सादिया बेगम ने इसे आवाज़ दी। जी फुप्पो। वह इस्त्री का स्विच ऑफ करके बाहर आई। बेटा तुम्हारा फ़ोन है। उन्होंने एक तरफ रखे रिसीवर की तरफ इशारा किया और ख़ुद उठकर बाहर निकल गए। इसने हैरान नज़रों से फ़ोन को देखा। मेरा फ़ोन? मुझे भला कौन फ़ोन करेगा? फ़ोन के साथ ही ज़रियाब की याद आ गई। हेलो। इसने रिसीवर उठाकर आइसगी से कहा। बिया बिया मेरी बच्ची, मेरी जान कैसी हो? ठीक हो ना? माँ की याद नहीं आई? बेकरार सी आवाज़ इसके कानों से टकराई। एक लम्हा लगा कान से लगे इस आले को इसके वजूद का हर हिस्सा बेजान हो गया। आपने यहाँ फ़ोन क्यों किया? इसकी नज़रें सामने इस तरफ सेहन की तरफ उठी जिसका लकड़ी का बेरंग दरवाज़ा और ईंटों की बदी दीवार दिन रात इसके ख्वाबों का मजाक उड़ाती थी। और अब एक बार फिर वो इसे खुद पर हंसती हुई महसूस हुई। बिया कैसी बातें कर रही हूँ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें क्या मालूम। इस दिन के बाद एक पल को भी सुकून नहीं मिला मुझे। इतनी बीमार रही हूँ कि चैन और सुकून अब तो आपको मिल जाना चाहिए था। आपने दोनों बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर लिया। मेरे उठाए गए गलत कदम और नहुसत का साया आपके घर से हमेशा के लिए उठ गया। फिर क्यों चैन और सुकून नहीं मिला आपको? वो आहिस्ता आवाज़ में चबा चबा कर बोल रही थी। जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे और आंखों में छलकने लगा था। बिया इतनी बदगुमान मत हो। कोई माँ अपनी खुशी से इस तरह, आप शायद किसी माँ का जिक्र कर रही हैं, अपना नहीं। इसने तेज़ी से इनकी बात काटी। आप माँ हैं तो सिर्फ जोविया और हारिस की। मैं आपके लिए मर चुकी। इस दिन जब आपने मेरी जंग लड़े बगैर हथियार डालते हुए मुझे ज़बरदस्ती
کا اور اسی کفن پہنایا، میرے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اپنے محل سے دھکا دیا۔ ممی، میں اس روز زندہ درگزر ہو گئی تھی، اپنے جذبات کے ایسے بے معنی قتل پہ خود بھی مر گئی تھی۔ اب یوں فون کر کر کے مجھے یاد کر کے اپنی کون سی ممتا کی تسکین کرنا چاہ رہی ہیں؟ شاید خود کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے، ہے نا؟ اسے پتہ نہیں تھا، مگر اس کی آواز اب خاصی اونچی ہو چکی تھی۔ میں آپ سب کے لیے مر چکی ہوں، آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا، سنا آپ نے؟ اور کانپتے ہاتھوں سے پھسلتے ریسیور کو کریڈل پر رکھنا چاہا۔ بیا میری بات سنو بیٹا، اس طرح مجھے اپنی نظروں میں اور مت گراؤ۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تمہاری بھلائی کے لیے، مت جھوٹ بولیں۔ آپ نے یہ سب اپنی بھلائی، اپنے فائدے کے لیے کیا، کیونکہ آپ آسائش بھری لگژری لائف سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ زویا کا رشتہ ٹوٹ جاتا، ولید سے حارث کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر فیکٹری میں حصہ دار بننے کا چانس صفر ہو جاتا۔ آپ کو سنگ مرمر کے محل سے اٹھ کر کسی جھونپڑی میں آنا پڑتا، ایک کانٹوں بڑی زندگی۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ کانٹوں بھری زندگی کیوں نہ 4 کی بجائے 1 کا مقدر بنا دی جائے۔ یوں بھی ایک سزا سب کو دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اس وقت آپ کی ممتا نہیں تڑپی، اس وقت تو آپ بیمار نہیں پڑی۔ آپ کو ایک پل کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ مجھے کس دوزخ میں جھونک رہی ہیں؟ اب جب کہ میں اس دوزخ سے سمجھوتا کرنے جا رہی ہوں، دن رات اس سلگتی بھڑکتی آگ کے تھپڑوں سے خود کو جلا رہی ہوں، تو کیوں مجھے فون کر کر کے چوکے لگا رہی ہیں، مجھے بار بار میرا ماضی یاد دلا کر اس دوزخ کو میرے لیے اور بھی ناقابل برداشت بنا رہی ہیں؟ مرنے کے بعد تو مجھے چین لینے دیں۔ مر گئی آپ کی بیا، اور مردوں کو کوئی فون نہیں کرتا، اور اگر آپ کے جیٹھ جی نے سن لیا یوں مجھے فون کرتے تو کہیں وہ آپ کے بارے میں بھی کوئی اٹل فیصلہ نہ فرما دے۔ جن کے خوف اور خوشنودی کے حصول کے لیے آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ ممی، آپ نے مجھے مار ڈالا، مت فون کریں مجھے۔ غصے اور رنج سے اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور جانے کے لیے مڑی، پھر یکدم ٹھٹک گئی۔ اس کے پیچھے رافع کھڑا تھا۔ اس کا بے حد سنجیدہ چہرہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ اس کی ساری جذباتی گفتگو سن چکا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ اس سے کترا کر باہر نکل آئی۔ یہ انہی دنوں کی ایک حبس زدہ رات تھی۔ پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا لیکن ہوا جسم کو ذرا نہ لگ رہی تھی۔ کھلی کھڑکیاں ساکت تھیں۔ رات جوں جوں گہری ہو رہی تھی، گھٹن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پسینہ اس کے سارے جسم پر بہہ رہا تھا۔ بستر پر بچھی بیڈ شیٹ بھی جسم کو چبھ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر میں پسینہ یوں چلتا جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ اس کی گردن اور کمر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ بستر پر جسم کے جو حصے سے ادھر وہاں آگ سی لگ رہی تھی۔ کمرے میں اتنی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی سانس رک جائے گا۔ ایسی تکلیف دہ حالت میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر رشک بھری نظروں سے روشی کو دیکھا جو مزے سے سو رہی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی اور دوپہر میں بھی بالکل آرام نہیں کرتی تھی، اس لیے رات کو خوب مزے سے سوتی۔ سعدیہ نے اسے کھیر تو پکوا لی تھی، مگر کام ابھی بھی کچھ خاص نہ کرنے دیتی تھی۔ کچھ تساہل کی عادت اسے بھی تھی، تھوڑا بہت کام کر کے ہی تھک جاتی تو جان چھڑا کر ادھر سے کھسک جاتی۔ اف گرمی، کیا کروں؟ اسے بے اختیار اپنے کمرے کا اے سی یاد آ گیا۔ اسی سال ہی تو تایا جی نے نیا لگوایا تھا، لو سپیڈ پر بھی خوب کولنگ کرتا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے پر بھاری ویلوٹ کے براؤن پردے تھے جو اس کولنگ کو تا دیر قائم رکھتے تھے۔ حبس زدہ راتوں میں بھی وہ ہلکا کمبل لے کر سوتی تھی، اور اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جولائی میں ایسی بھی راتیں آتی ہیں جب محض گرمی اور حبس کی وجہ سے نیند تو دور کی بات، کھل کر سانس لینا بھی محال ہونے لگتا ہے۔ اور اب اس کمرے کا خیال آیا تو ساتھ ہی بہت سی یادوں کا آنا بھی ہوا۔ اسے بے عقل کر گیا۔ اب تو نیند ناممکنات میں سے تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھی۔ باہر جا کر دیکھوں، شاید ہوا ہو، کم از کم سانس تو سہولت سے آئے۔ وہ سانس لیتی باہر صحن میں آ گئی، مگر کچھ خاص فرق محسوس نہ ہوا۔ باہر صحن چاند کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ آج تو 14ویں کا چاند لگتا ہے، بھلا 14ویں کا چاند ایسی تپش پھیلاتا ہے؟ اس سے کوفت ہونے لگی۔ 2-4 منٹ صحن میں ٹہلنے کے بعد وہ بیزاری سے برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ رافع کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اس کے ایگزام ہو رہے تھے اور وہ
ساری رات پڑھتا تھا۔ بڑا اسٹیمنا ہے جو اس گرمی اور گندے ماحول میں بھی یوں رات پر جا کر پڑھتا ہے۔ اس نے دوپٹہ جلاتے ہوئے خود کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ اندر کمرے کی نسبت باہر پھر بھی کچھ سکون تھا۔ اوہ کون؟ ایک دم قدموں کی آہٹ پر وہ چونک کر مڑی۔ اس کے پیچھے رافع کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ روشی کی بچی رات پھر بھول گئی میری چائے کا تھرموس بنا کر رکھنا۔ وہ بڑبڑایا، اب مجھے نیند آئے جا رہی ہے، میں بنا دوں چائے؟ اچانک اس کے جی میں آیا تو آفر کر بیٹھی، نہیں تھینکس، اس وقت تو میں کافی بنانے جا رہا ہوں۔ کافی کا ایک مگ مجھے صبح تک بڑی آسانی سے جگا سکتا ہے۔ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھا تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ تم پیو گی کافی؟ اس نے کچن کی لائٹ آن کر کے کچن کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ توبہ، اتنی شدید گرمی میں بالکل نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے رگڑا۔ ویسے میں کافی اچھی بنا لیتی ہوں۔ اس نے جانے کیوں پھر ایک بار آفر کی۔ اوکے، تم بنا دو، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ وہ فوراً پلٹنے لگا۔ کافی کدھر ہوگی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ کونے والے کیبنٹ میں، کہہ کر وہ فوراً باہر نکل گیا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کیبنٹ کی طرف بڑھی۔ چھوٹا سا کچن تھا جس میں صرف 4 کیبنٹس تھے۔ وہ بھی روشی کہتی تھی کہ اس نے اپنی پاکٹ منی جوڑ کر سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی۔ کافی بناتے بناتے دوسرے مگ میں اس نے اپنے لیے بھی تھوڑی سی کافی بنا لی۔ سیانے کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، آج گرمی کو گرمی سے کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں مگ لے کر رافع کے کمرے میں آ گئے۔ وہ سرخ آنکھیں لیے کتاب میں گم تھا۔ کافی اس نے مگ میز پر رکھ دیا۔ آج بہت دنوں بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس کمرے میں جہاں اس نے پہلی رات گزاری تھی دلہن کے روپ میں، رافع کے بغیر۔ ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں ابھری تھی۔ تم نے اپنے لیے بھی بنا لی؟ رافع نے اس کا مگ دیکھ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ کمرے میں کرسی تو ایک ہی تھی جس پر وہ خود بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ہوں، زبردست، بہت اچھی کافی ہے، شکریہ۔ اس نے پہلا گھونٹ بھرا اور کہا، میں تو سمجھا تھا تمہیں شاید چائے بھی بنانی نہ آتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے برا مانے بغیر کہا۔ پھر دونوں خاموشی سے کافی پینے لگے۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا؟ شاید اگلے ماہ، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ آگے کیا ارادے ہیں؟ وہ شاید کافی ختم ہونے تک اس کو کمپنی دینا چاہتا تھا۔ کچھ خاص نہیں، آگے ایڈمیشن نہیں لوگی؟ نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے بہت گہری سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی خاص وجہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے مگ کے کنارے کو تکتے ہوئے جواب دیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کافی ختم کی تھی۔ وہ دونوں ہی کپ اٹھا کر باہر جانے لگی تو وہ پھر بولا، تھینک یو کافی کے لیے، اور پلیز ذرا بیٹھو 5 منٹ اور۔ وہ مگ پکڑے بیڈ کے کنارے پھر ٹک گئی۔ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتا، بس کچھ باتیں ہیں جو تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے آگے پڑی کتاب الٹ کر رکھ دی جس کے اوراق ہوا سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ رشتہ جو میرا اور تمہارے درمیان ہے، وہ جیسے لفظوں کو توڑ رہا تھا، جس لمحے سے ہے اور اس پل سے، اور جس وقت سے ہے اس پل سے۔ آج تک میں تمہارے وجود سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا ہوں۔ تم اس گھر میں ہو، مجھے چاہے نظر آؤ چاہے نہ آؤ، مگر میں تمہارے ہونے کا احساس مجھے رکھتا ہوں اور مجھے تمہارے ہونے کا احساس رہتا ہے، اور یہی کیفیت میری گھر سے باہر بھی ہوتی ہے۔ میں تمہارے ہونے کو اور احساس کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تم نے میرے ساتھ اور میں نے تمہارے ساتھ ایک طویل رفاقت طے کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اتنے لمبے سفر کے رفیق کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میں تمہیں اگر نظر انداز کر رہا ہوں تو صرف ایگزام اور اس کے بعد جاب تک، یہ میری مجبوری ہے، اور اس وجہ سے اگر تمہارا دل میری طرف سے دکھا ہے تو آئی ایم سوری۔ بیا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میں منافق نہیں ہوں۔ مجھے اپنے ننہال سے نفرت، کتنی ہی نفرت سہی، مگر تم اب میری شریک حیات ہو جس سے میں چاہوں بھی تو نفرت نہیں کر سکتا۔ میں مانتا ہوں میں زریاب کا کسی طور بھی متبادل نہیں ہوں۔ وہ اگر آسمان تھا تو میں زمین پر رہنے والا ایک عام سا انسان، اور تمہارے جیسی خوبصورت بیوی یقیناً زریاب جیسے لوگوں کا حق ہوتی ہے، اور اگر ہم جیسوں کو کسی حادثے کی صورت میں مل جائے تو وہ کسی اندیکھی نیکی کا اجر لگتا ہے۔ تمہارے کیا محسوسات ہیں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔
اس روز فون پر ممانی جان سے تمہاری گفتگو سے میں جان چکا ہوں۔ ایک لمحے کو بیا کا سانس رک گیا تھا۔ بیا، میرا گھر بہت معمولی ہے اور میں شاید تمہارے نزدیک اس گھر سے بھی معمولی تر، مگر کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو یہ ہو چکا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بہرحال کہنا مجھے تم سے یہی تھا کہ میرے ایگزام اور اس کے بعد جاب، کم سے کم اتنی اچھی جاب کہ تمہیں اس دوزخ کی تپش کم سے کم محسوس ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ زندگی کسی عذاب سے کم نہیں، اور یہ چھوٹا سا گھر کسی دوزخ کا حصہ جس میں سہولیات اور آسائش ہیں ہی نہیں، اور ضریاب جیسے مگیتر سے دستبرداری بھی۔ تم جتنا فرسٹریٹڈ ہو کم ہے۔ جب بھی اس فرسٹریشن سے نکلو تو تمہیں یہ گھر اور میں ایک اٹل حقیقت کی طرح سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ تو اس لمحے بس ایک بات یاد رکھنا کہ اس دوزخ کی تپش جتنی بھی جلسات دینے والی کیوں نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بالکل دائیں جانب۔ جو تم نظر اٹھا کر دیکھو تو میں اس دوزخ میں تمہیں اکیلا جلنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ جب بھی تمہارے دل میں اس آگ میں تنہا جلنے کا خیال آئے تو اتنا سوچ لینا کہ میں ہوں، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ زندگی میں تمہارے لیے اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈک میں نہ بھی بدل سکوں تو اس کی جلن تمہیں نہیں جلا سکے گی۔ آئی پرومس یو۔ اپنی بات ختم کر کے رافع نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم ان باتوں پر اگر دل چاہے تو غور کرو، اور ایک بات اور۔ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بیا، زندگی زبردستی کا نام نہیں ہے، میرے ساتھ یا میرے بغیر۔ تمہارے لیے دونوں راستے ہیں، جس کا بھی تم انتخاب کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ دوزخ تو بہرحال دوزخ ہی ہوتی ہے نا۔ اس کی تمازت کم ہو یا زیادہ جلاتی تو ہے نا، تم سوچ لینا۔ وہ اس پر نظریں جما کر بولا۔ بیا کی اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر بہت شدت سے محسوس ہوا۔ اب یہ سب کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک شکایت بھری نظر اس پر ڈالی اور دونوں مگ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی۔ باہر ہلکی ٹھنڈک ہو چکی تھی۔ اسے ایسا لگا۔ اس نے مگ سنک میں رکھے اور کچن کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آ گئی۔ روشی اسی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ دونوں راستے، اونو۔ اسے غصہ آنے لگا۔ اب یاد آیا، دونوں راستے، میرے پاس چوائس ہی کب ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ اس آگ میں تنہا جلنے کا خیال آئے تو سوچ لینا میں ہوں نا۔ اسے یوں لگا پنکھے کے تیز پنکھ اے سی کی سی کولنگ کرنے لگے ہیں، اور زور زور سے ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کمرے کا ٹمپریچر پہلے جتنا ہی تھا، ہوس بھی ویسا ہی تھا، مگر اسے اب کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں ہوں نا کی خوشگوار لوری نے چند منٹوں میں ہی اسے میٹھی نیند سلا دیا تھا۔ اگلی صبح اسے اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس کی طبیعت پر چھایا کئی مہینوں کا غبار جیسے جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ بجھی طبیعت اور مرجھایا ہوا دل خود بخود ہی ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ارد گرد کا ماحول ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس روز اسے نامانوس نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ دھوپ اس روز بھی بہت تپش لیے ہوئے نکلی تھی۔ ہوس تو شاید کل سے بھی زیادہ تھا، مگر آج یہ دونوں چیزیں اتنی ناقابل برداشت نہیں لگ رہی تھی جتنی کل۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو نہیں مل سکا، مگر دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنا کر وہ کچن میں نکل آئی، کیونکہ کھانا پھپھو یا روشی ہی پکاتی تھی۔ اس وقت سعدیہ بیگم تو کسی ہمسائے کے گھر گئی تھی۔ روشی اپنے معمول کے کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ وہ چپکے سے رافع کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو روشی صفائی کر کے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے بیڈ شیٹ پر دو شکنیں نظر آ ہی گئیں۔ اس نے بیڈ شیٹ آج سرے نو بچھائی، ڈسٹر لے کر صاف ستھری فرنیچر کی دوبارہ ڈسٹنگ کی۔ روشی اگر دیکھ لیتی تو شاید اسے بیا کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ پھر اس نے رائٹنگ ٹیبل پر ساری کتابیں ترتیب سے رکھی، نوٹس کی فائل دراز میں رکھی۔ مزید کوئی کام تو وہاں نہ تھا، مگر اس کا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کپڑوں کی الماری کھولی۔ بڑی ترتیب سے 4-5 ہینگرز میں رافع کی پینٹس شرٹس لٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس شاید 4 یا 5 شرٹ تھی۔ ضریاب اور ولید بہت اعلیٰ ڈریسنگ کرتے تھے۔ دونوں کے پاس کوئی بھی شرٹ 2-2.5 ہزار سے کم کی نہیں ہوتی تھی۔ ضریاب تو اپنی ساری شاپنگ لندن سے یا فرانکفرٹ سے ہی کرتا تھا، ولید البتہ یہیں سے شاپنگ کرتا تھا،
مگر اس کے کپڑے بھی بے حد قیمتی ہوتے۔ رافع کی شرٹ تو بہت ہلکی تھی۔ میں اب کوئی موقع دیکھ کر رافع کو 2 بہت خوبصورت سوٹ گفٹ کروں گی، اس نے ہینگرز والی سائٹ بند کرتے ہوئے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ شو ریک میں صرف 2 جوتوں کے جوڑے تھے، بلیک اور براؤن، دونوں ہی کچھ خاص نہیں تھے۔ اس نے جھک کر ان کے اندر پڑے موزے نکالے۔ اوہ نو! روشی کو ذرا خیال نہیں کہ بائی کی جرابیں کس قدر گندی ہو رہی ہیں۔ اس نے دل میں سوچا اور موزے لے کر واش روم میں آ گئی۔ باتھ روم کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ صاف ہی ہے۔ وہ بیسن میں موزے دھونے لگی۔ میں ابیحہ انصاری، جس نے اپنے گھر میں اپنے موزے تو کیا ایک دوپٹہ بھی کبھی نہیں دھویا تھا، اب کسی کے بدبودار موزے دھو رہی ہوں۔ اسے ہنسی بھی آئی، مگر جرابیں دھو کر اس کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جرابیں دھوپ میں ڈال کر اس نے کمرے پر ایک آخری تنقیدی نظر ڈالی اور باہر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ آدھ گھنٹہ رافع کے کمرے میں ضرور گزارتی۔ صفائی یا کسی چیز کی دھلائی کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتی، اور ایک تبدیلی اور آئی تھی۔ اس رات جب روشی برتن دھو کر کچن سمیٹتے ہوئے رافع کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی تو بیا نے بے اختیاری سے ٹوک دیا، روشی تم رہنے دو، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ روشی نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر اوکے کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس نے بہت توجہ سے چائے بنا کر تھرماس میں ڈالی اور تھرماس لے کر رافع کے کمرے میں آ گئی۔ وہ واش روم میں تھا۔ رات کو پڑھنے سے پہلے وہ ضرور نہاتا تھا۔ اس نے تھرماس اور مگ ٹیبل پر رکھی اور چپکے سے باہر آ گئی۔ اب اسے رات کو نیند بھی آرام سے آ جاتی تھی، گرمی اور حبس کے باوجود۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ حبس زدہ دن بھی رخصت ہو گئے۔ دن میں تو خیر اب گرمی ہوتی تھی، مگر رات کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ اس روز رافع کا آخری پیپر تھا۔ وہ چائے کا تھرماس رکھ کر باہر جانے لگی۔ اسی وقت رافع واش روم سے باہر آیا۔ تھینک یو بیا، ویسے کل سے تمہاری اس ڈیوٹی سے چھٹی ہو جائے گی۔ کل آخری پیپر ہے نا؟ گیلے بالوں کو تولیوں سے رگڑتے ہوئے وہ اس کے سامنے فریش موڈ میں کھڑا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ چائے میں بناتی ہوں؟ اس نے کچھ جنپ کر پوچھا۔ بھئی میرے اندر اتنی سینس ضرور ہے کہ میں تمہاری اور روشی کی چائے کے ٹیسٹ میں فرق کر سکوں۔ ویسے کافی اور چائے تم دونوں ہی زبردست بناتی ہو۔ کل جب میں پیپر دے کر آؤں تو شام کو مجھے اس رات جیسی کافی پلاؤ گی نا؟ وہ اس کے بہت قریب بڑے اشتیاق زدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بنا دوں گی۔ اس کی آواز خواہ مخواہ لرزی، پلکیں جھک گئی تھی۔ اور کل وہ براؤن سوٹ بھی پہننا جو اس رات پہن رکھا تھا تم پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یکدم ہی اس کے ہاتھوں کو ذرا سا چھوا تھا، اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کل آپ کا پیپر ہے، آپ یہ اچھی تیاری کر رہے ہیں، کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اور اگلی شام اس نے وہی سوٹ پہنا تھا۔ باقی کپڑے پریس ہونے کے لیے رکھے ہیں، ورنہ کوئی اور پہن لیتی۔ میں کوئی رافع کے کہنے پر تھوڑی پہن رہی ہوں۔ ہلکی سی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے اپنے دل کو دلیل پیش کی، جو ذومعنی انداز میں اس کو یوں سنورتے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ رافع کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، مگر اس کا کافی کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ اسے آہستگی سے کہہ گیا تھا۔ وہ برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ بیا نے کافی کے لیے روشی سے پوچھا تو اس نے بھی حامی بھر لی۔ پھر اس شام ان تینوں نے مل کر کافی پی اور بہت دنوں بعد اسے کچھ بہت اچھا لگا۔ پچھلی تلخ یادوں کا آکٹوپس جیسے اب اس کی جان چھوڑ دینے کو تیار تھا۔ آتے جاتے رافع اس سے کسی نہ کسی بہانے مخاطب ہونے لگا، مگر اس کے باوجود اسے لگتا کہ رافع اس سے گریزاں سا ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کا بستر درست کر رہی تھی جب اس نے انہیں رافع سے کہتے سنا، رافع بیٹا اب یہ اچھا نہیں لگتا، پہلے تو تمہارے ایگزام کا مسئلہ تھا، اب بیا کو تمہارے کمرے میں سونا چاہیے، میں بچے سے نگاہیں نہیں ملا سکتی۔ پھپھو کی آواز کم تھی مگر اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ امی پلیز، آپ سے زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں وہ ٹال رہا تھا۔ ابھی کیا؟ اور کون سے دن آئیں گے بھلا؟ تم خواہ وقت کو دھکا دے رہی ہو، ناراضی سے بولی۔ امی پلیز، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، جیسے الجھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ اب کیسی پریشانی؟ پیپرز تو اچھے ہوئے ہیں نا تمہارے؟ بہت اچھے ہوئے ہیں، مگر وہ رک گیا۔ مگر کیا؟ جہاں میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا ایگزام کی وجہ سے، وہاں میں نے ایک ماہ کے لیے چھٹی کے لیے کہا تھا اپنے باس کو، وہ مان نہیں رہے تھے۔ میں پیپر سے 2 دن پہلے اپلیکیشن ان کے
پی اے کو دے کر آ گیا تھا۔ کل میں گیا ہوں تو پتہ چلا انہوں نے میری درخواست کو نامنظور کر دیا تھا اور مجھے پچھلے ماہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ سعدیہ کو زبردست شوق لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا، کوئی باقاعدہ جاب نہیں مل جاتی۔ یہ سب میرے لیے بہت ضروری تھی، یہ جاب میرے لیے بہت ضروری تھی، تو کیا اس مہینے وہ رکی تو ظاہر ہے تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے۔ رافع کی آواز بے حد مدھم تھی۔ راشن تو مہینے کا تمام ہو چکا، اب کہ ان کی آواز بھی ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، مجھے جلد از جلد کوئی بھی جاب مل جائے۔ چلو تم فکر مت کرو، اللہ مسبل اسباب ہے، مل ہی جائے گی۔ میں اس مہینے کسی نہ کسی طرح خرچ چلا ہی لوں گی، کچھ پیسے ہیں میرے پاس۔ انہوں نے زبردستی لہجے میں بشاشت پیدا کی تھی۔ اگلے ہفتے ہی بیا اور روشی کا رزلٹ آ گیا۔ دونوں کا A گریڈ آیا تھا۔ مارکس البتہ روشی کے کچھ زیادہ تھے۔ بھائی آپ مجھے کیا گفٹ کریں گے؟ اس شام رافع کو چائے دیتے ہوئے روشی بڑے جوش سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا گفٹ؟ چائے کا کپ لیتے ہوئے رافع سوچ میں پڑ گیا۔ روشی بھائی کو تنگ نہیں کرتے، سعدیہ بیگم نے روشی کو ڈانٹا۔ امی میرے 14 سالوں کی محنت کا رزلٹ ہے اور حالات تو ہمارے لگتا ہے کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ میں کسی بھی گفٹ کا مطالبہ کر سکوں۔ روشی مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ اچھا جو تم کہو۔ رافع نے کچھ سوچ کر کہا۔ پرومس؟ جو میں کہوں؟ روشی کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ بالکل پرومس۔ مجھے MSc میں ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں، بس یہی گفٹ چاہیے۔ یہ تو کوئی گفٹ نہ ہوا، ایڈمیشن تو میں ویسے بھی تمہارا کروا دوں گا۔ نہیں بھائی، میرے لیے یہی گفٹ بہت بڑا ہے، ان سخت حالات میں تھینک یو۔ اور بھائی بیا کا گفٹ؟ روشی کو ہڑک اٹھی۔ اس کے گورنے کے باوجود بیا کا گفٹ میں جو ہوں، رافع نے شوخی سے مدھم آواز میں کہا۔ سعدیہ بیگم سن کر بھی انجان سی بن گئی۔ ہاں بھائی، آپ تو گفٹ ہے بیا کے لیے، وہ بھی سرپرائزنگ۔ روشی خواہ خواہ ہنسی، لیکن اسے معلوم نہیں کیوں غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دن سست روی سے گزرنے لگے۔ ایک بار پھر اس کی طبیعت پر غبار سا چھانے لگا، اپنی ذات اپنا وجود بے مقصد سا لگنے لگا۔ رافع صبح کا نکلا اکثر شام ڈھلے گھر آتا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہی تھکاوٹ تحریر ہوتی۔ ماں کے پاس گم سم بیٹھا رہتا یا کم آواز میں ٹی وی لگا کر اسکرین کو تکے جاتا۔ اسے جاب نہیں مل رہی تھی، گھر کے حالات بہت درگو ہوتے جا رہے تھے۔ آفتاب زبیری ان تمام حالات سے لا طلب نظر آتے تھے۔ انہیں صرف اپنے 3 ٹائم کے کھانے سے غرض تھی۔ اسے لگتا وہ اس گھر میں یوں نہیں پڑی رہی تو اسے بھی زنگ لگ جائے گا۔ اس گھر میں اس کے لیے پہلے دن سے کوئی کشش نہیں تھی اور اب تو اسے یہ سب اپنے نکرتا گناہوں کی کوئی سزا محسوس ہونے لگا تھا، جس کی پیدائش میں اسے عمر قید کی سزا ملی تھی۔ روشی کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا۔ وہ 2 4 دنوں میں ہی اس کی کلاسیں شروع ہونے والی تھی۔ روشی کے 1 2 دفعہ اور کہنے پر بھی رافع نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ بھائی گفٹ، اور وہ ان سنی کر دیتا۔ اپنی ذات کی ایسی بے قدری اس کا دل اور بھی بجھنے لگا۔ سارے قدردان تو جیسے پچھلے جنم کے ساتھ تھے۔ اس جنم میں تو کوئی بھی دل کا محرم نظر نہ آتا تھا۔ اسے بار بار یاد آتا کہ اس کے FSc میں رزلٹ کے بعد دریاب نے اسے بے حد خوبصورت سوٹ، میچنگ جیولری، سینڈل اور پرفیوم کے ساتھ گفٹ کیا تھا اور سن فوڈ میں ڈنر علیحدہ۔ اس کے اداس دل کے آنگن میں ایک بار پھر پچھلی یادوں کی گونج گزشت کرنے لگی۔ روشی کی کلاسز شروع ہو چکی تھی تو اس کے معمولات میں بھی فرق آ گیا۔ خود بخود گھر کے کافی کاموں کی ذمہ داری اس پر آ پڑی۔ حالانکہ سعدیہ بیگم اور روشی کوشش کرتی تھی وہ زیادہ کام نہ کریں، مگر اب وہ فراغت سے جان چھڑا کر کام میں مصروف رہنے کو ترجیح دیتی۔ صبح کی صفائی تو روشی کافی حد تک کر جاتی تھی۔ ناشتے کے برتن اور دوپہر کا کھانا بیا کے ذمہ تھا، یا کپڑے استری کرنا۔ مشین ابھی بھی روشی لگاتی تھی، اس کے باوجود گھر میں کام ہوتے تھے۔ اسے پہلے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ابھی سوئی ہوئی تھی کہ روشی نے اس کا ماتھا چوم کر محبت سے کہا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ آج 1 اکتوبر تھی اور اسے حیرت تھی کہ اسے اپنا برتھ ڈے بھول گیا۔ تھینک یو کہتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ روشی نے ہاتھ میں سرخ گلاب اس کی طرف بڑھایا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ایسا گفٹ اسے پہلی بار ملا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج میری برتھ ڈے ہے؟ گلاب کی محصور کن خوشبو اندر اتارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، مجھے معلوم تھا۔ وہ جلدی کمرے کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ویسے بیا کتنے سالوں کی ہو گئی ہو؟
वो मुड़कर शरारत से देखते हुए बोली, जितने की तुम। वो इत्मीनान से उठकर खड़ी हुई। फिर सारा दिन इसका दिल जैसे मुंतज़िर ही रहा कि राफा की तरफ से कुछ हो, कुछ नहीं तो ज़ुबानी विश ही से, मगर वो अपने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक उठा, नहाया धोया और खामोशी से नाश्ता किया और बाहर निकल गया। हालांकि सादिया बेगम ने इसके सामने बिया को गले लगाकर प्यार किया और सालगिरह की मुबारकबाद दी, मगर वो अनजान बना नाश्ता करता रहा। क्या मैं इसके लिए इस कदर गैर अहम हूँ? रिजल्ट पर भी इसका रवैया यही था और आज भी। इसका दिल दुख सा गया, आंखों में नमी तैरने लगी। आखिर कोई एक शख्स तो दुनिया में ऐसा होता है जिसके लिए हम बहुत अहम होते हैं। मेरे लिए तो शायद वो भी नहीं। इसका दिल आज जैसे नए सिरे से पुराने ज़ख्मों को उधेड़ कर मातम बर्पा करने पर तुला हुआ। तो वो सारा दिन कोने खुतरों में गोया खुद से भी छुपती रही। शाम को जोफिया का फ़ोन आ गया। बिया हैप्पी बर्थडे। इसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माजी की ये आवाज़ें तो इसे बार बार डसती थी और वह इनसे दूर भाग जाना चाहती थी, बहुत दूर। रात का खाना भी इसने बहुत बेदिली से खाया। रोशी ही चहकती फिर रही थी। कितनी मुतमईन लड़की है ये, कोई गम या फ़िक्र नहीं। वो इसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुद पर और भी तरस खाती रही। रात 11 बजे के करीब राफा आया था। वो किचन समेट कर बाहर निकल रही थी। राफा को देखकर इसकी तबीयत और भी बेमज़ा हो गई। वो नज़रें चुराकर कमरे में जाने लगी। बिया, 1 मिनट ज़रा मेरे साथ चलोगी? इसने बेहद अचानक इसका हाथ पकड़ा। क्या मतलब? वो माथे पर बल डालकर हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम आओ तो। अम्मी, हम अभी आते हैं। इसने मुंह अंदर करके आवाज़ लगाई और इसका हाथ तकरीबन खींचते हुए बाहर ले आया। दरवाजे के साथ बाइक खड़ी थी। आओ बैठो। इसने बैठते हुए बाइक स्टार्ट की। क्यों बैठूं? इसका मूड बेहद ख़राब था। ओफो, बैठोगी तो बताऊंगा, अब आ भी जाओ। हरगिज़ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो गुस्से से कहकर मुड़ने लगी। राफा ने इसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। प्लीज़ आ जाओ, इतना गुस्सा आता है तुम्हें? मुझे नहीं जाना, कह जो दिया। वो ज़िद्दीपन से बोली, सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज़। देखो, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इन्हें लड़ने के लिए गली ही मिली है। सामने से आते किसी शख्स को देखकर राफा ने सरगोशी की तो वो खोलते हुए दिमाग के साथ बैठ गई। राफा ने जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक झटके से आगे बढ़ने लगी। सब तो संभलने के लिए इस राफा के कंधे को बेख्तियार थामना पड़ा। ये क्या हमाकत है? वो गुस्से से बड़बड़ाई। ये मोहब्बत है। राफा ने इसका कंधे पर रखा हाथ दबाया। प्लीज़ राफा, मुझे इस किस्म की हरकतें पसंद नहीं। वो चिढ़कर बोली, मालूम है मुझे। वही इत्मीनान से बोला, तुम पहले कभी बाइक पर बैठी हो? वो चुप रही। ठंडी सुबह रफ्तार हवा चल रही थी। बताओ ना। इसकी चुप पर राफा ने इसरार किया। क्या? वो जैसे इसका सवाल भूल गई थी। यही कि तुम पहले कभी बाइक पर बैठी हो? हाँ, एक बार, जब ज़रियाब ने नहीं। अपनी बात का एहसास होते ही वो चुप हो गई तो वो भी चुप हो गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना? चंद लम्हों बाद राफा बोला तो बिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने आज ज़रा अच्छे कपड़े नहीं पहने, मासी लग रही हो पूरी। इसने एक आइसक्रीम पार्लर के आगे बाइक रोक दी और उतरने से पहले कहा तो इसे भी एहसास हुआ कि घर के आम से कपड़ों में ही थी। क्यों, आज क्या ख़ास बात थी जो मैं अच्छे कपड़े पहनती? वो तिनकते हुए इसके पीछे पार्लर में दाखिल हुए। कोने में लगी एक खाली कुर्सी घसीट कर इस पर बैठ गया। पार्लर में ज़्यादा रश नहीं था। ख़ास बात तो है, तुम्हें मालूम है। वो बिया को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला तो वह इधर उधर देखने लगी। सॉरी बिया, मैं सुबह से सोच रहा था कि तुम्हें कैसे विश करूं खाली हाथ। पहली बार तुम्हारी सालगिरह आई है ससुराल में। तुम्हारा शोहर ऐसा मफलूकल हाल कि चंद फूल भी ख़रीद कर नहीं ला सकता। पता है बिया, एक छोटा सा बुके भी 300-400 से कम नहीं। वो जता कर बोला तो इसे और गुस्सा आया। इस सोच में सारा दिन डाल गया। फिर मैंने सोचा शायद सिर्फ मेरे विश करने पर ही तुम्हें खुशी हो, इसलिए इधर ले आया। हैप्पी बर्थडे बिया, माई लवली वाइफ। इसने बहुत मध्यम आवाज़ में इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इसका चेहरा यक बार की हिद्दत देने लगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो आहिस्ता से नज़रें झुकाकर बोली, ज़रूरत थी। तुम खफा भी थी मुझसे, मगर मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बता दी है। मगर खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। एक मामूली सा गिफ्ट तो मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद ही लिया था। कहते हुए इसने पैंट की जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी मखमली डिबिया बाहर निकाली। प्लीज़। राफा ने इसके हाथ की तरफ इशारा किया। क्या है? वो इर्द गिर्द देखकर जंप सी गई। फिर इसके असरार पर अपना बायां हाथ आगे कर दिया। गोल्ड की रिंग तो इसे नहीं कहा जा सकता था। एक बिल्कुल हल्का सा छल्ला था। बमुश्किल 600-700 का होगा। बिया की नज़र ने इसे
اس رنگ کی قیمت کا فوراً اندازہ لگایا، مگر اس چھلا سے وہ بستہ رافع کی محبت اسے بہت طاقتور لگی تھی۔ اس نے آہستگی سے چھلا اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنایا۔ بہت قیمتی نہیں اور شاید بہت اچھا بھی نہیں، مگر میرے دل کی تمام تر محبت اور چاہت اس سے جڑی ہے، اگر تم محسوس کرو تو۔ تھینک یو، اس نے آہستگی سے کہا، اور تمہارے پاس ہونے کا گفٹ بھی ڈیو تھا۔ آخر میں خود پر تمہارا کتنا قرض چڑھاؤں۔ اس کے ہاتھ میں گرے کلر کا خوبصورت سا پین تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے تم کبھی مجھے اس پین سے کچھ لکھ کر مخاطب کرو گی۔ اس نے پین میز پر اس کے قریب رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، بیا نے آہستگی سے کہا۔ ضرورت تو کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی بیا، مگر دیکھا جائے تو یہ سب زندگی بھرنے کے بہانے ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تم آئس کریم میں کون سا فلیور لوگی؟ ویٹر کو پاس آتے دیکھ کر رافع نے پوچھا۔ چاکلیٹ، اس نے ہولے سے کہا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں گاڑی بھی لا سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کار میں تو تم ویسے بھی دور رہتی ہو، کچھ دیر کو بائک پر ہی قریب ہو جاؤ، بہت قریب۔ واپسی پر بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ شرارت سے کہا تو بیا نے اس کی کمر کے گرد رکھا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ ہاں، دیکھتے ہیں قسمت کب تک ہم پر ظلم روا رکھتی ہے، اس نے ایک مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، بہت دنوں بعد ایک بے ساختہ مسکراہٹ۔ یکا یک موسم بے حد خوبصورت لگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے بعد اس کے اندر کا موسم تو کچھ خوشگوار رہنے لگا تھا، مگر گھر میں نہ جانے کیوں بے حد خاموشی رہنے لگی تھی۔ ایک جامع سی چپ سعدیہ بیگم بھی سارا وقت چپ رہتی اور مسلح پر بیٹھی رہتی، تسبیح کرتی رہتی یا بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتی تو وہ ذرا کہ ذرا مسکرا دیتی، پھر سے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ روشی، کیا بات ہے پھپھو، اس قدر چپ کیوں رہنے لگے؟ اور تم؟ ایک روز جھجکتے ہوئے اس نے روشی سے پوچھ ہی لیا۔ نہیں تو تمہیں وہم ہوا؟ اس نے فوراً بیا کے مشاہدے کو جھٹلایا۔ یہ میرا وہم نہیں، اس نے دھیرے سے کہا تو اس نے دوبارہ تردید نہ کی، چپ بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ تیار کرتی رہی۔ میں رافع سے پوچھوں گی رات کو، اس نے سوچا۔ پھر اس روز رافع سر شام ہی گھر آ گیا۔ روشی کہاں ہے؟ اس نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ شاید اپنے کسی دوست کی طرف گئی ہے۔ اچھا، وہ جیسے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا، تم پلیز 2 کپ چائے تو بنا دو، ڈرائنگ روم میں لے آنا، وہ کہہ کر فوراً چلا گیا۔ تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمال ہے، رات کے لیے پھپھو یا روشی کچھ بھی پکا کر نہیں گئی اور مجھے بھی نہیں کہا، ورنہ میں پکا لیتی۔ چائے بنانے کے دوران اس نے خالی چولہے کو دیکھ کر سوچا، ورنہ اس وقت تک رات کا کھانا تیار ہو چکا ہوتا تھا۔ دوپہر کو بھی کچھ نہیں پکایا تھا۔ کل کی دال کے ساتھ روشی نے تندور سے 3 روٹیاں منگوا لی تھیں۔ اس نے چائے کے دونوں کپ ٹرے میں رکھے اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آ کر آدھ کھلا دروازہ ہولے سے بجایا۔ بیا، اندر لے آؤ۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ رافع نے اس سے کہا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اندر آ گئی۔ سامنے ولید بیٹھا تھا، اس کا امزاد، کبھی جو اس کا سب سے غمگسار بہترین دوست تھا۔ آج کئی مہینوں بعد بیا نے اسے دیکھا تھا۔ آؤ بیا، کیسی ہو؟ فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹرے میز پر تقریباً پٹکی اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ بیا بات تو سنو۔ رافع اور ولید کی آوازیں اس کے تعاقب میں آئیں، مگر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کیوں یہ لوگ میرا امتحان لینے چلے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں کہ میں جی رہی ہوں یا مر گئی ہوں۔ آنسو بہت تیزی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ رافع نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا؟ کیا وہ بھی میرا تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا دل رنج سے بھر گیا۔ وہ دل میں اسے سخت خفا ہو گئی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، روشی کے اسرار اور پھپھو کی آوازوں پر بھی نہیں اٹھی۔ میرے سر میں درد ہے، پلیز مجھے ریسٹ کرنے دو، اس نے روشی سے بڑی ترشی سے کہا تھا۔ رافع بھی شاید اندر آیا تھا، لیکن پھر اسے سوتا سمجھ کر چلا گیا۔ ربیہ کی پرسوں شادی ہے اور اس کے 3 دن بعد زریاب کی۔ اس کے بعد رافع کی آواز آئی۔ اس کے کان میں رافع کی آواز پڑی۔ وہ شاید سعدیہ بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ زریاب آ گیا، واپس شادی کے لیے آیا ہے۔ شادی کے 15-20 دن بعد بیوی کو لے کر واپس چلا جائے گا۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی شادی؟ فریاد سے۔ اس کے آس پاس کہیں کوئی بم پھٹا تھا، اسی لیے ولید آیا تھا مجھے اپنی طرف سے انوائٹ کرنے، بلکہ بیا کو بھی کہہ کر گیا ہے، تو اسی لیے چھوٹے چاچو اور چچی کی طرفداری کا سارا زور تایا جی کی طرف تھا۔
بیٹی جو دینی تھی انہوں نے ذریعہ کو۔ نفرت بری سوچ نے اس کے اندر تک زہر بار دیا۔ ولید اچھا لڑکا ہے، بہت سمجھدار ہے۔ وہ بولی، ہاں وہ بہت نائس ہے۔ ولید کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے کان تو جیسے اب کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ کہہ رہا تھا شاید ایک آدھ ماہ بعد ہو جائے، پہلے فریال کی شادی ہے، پھر باہر جانے کا مسئلہ، یا ہو سکتا فریال کے جانے سے پہلے ہی وہ ولید اور زوفیہ کی شادی کر دیں، ویسے ابھی کنفرم نہیں۔ تمہاری جاب کا کچھ نہیں بنا؟ چند لمحوں بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ رافع کی آواز خاموش فضا میں لرزی۔ کچھ اور؟ سعدیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ کوشش تو کر رہا ہوں، ابھی تو رزلٹ میں بھی ٹائم ہے۔ کل کے لیے تو کچھ بھی نہیں، نہ آٹا، نہ چینی، گھی، دال۔ وہ بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی، وہ کچھ بھی نہ سن پائی، یوں بھی اسے لگا اس کے کان بند سے ہو گئے ہوں۔ اس نے تکیے پر سر پٹکا۔ تم بینک سے روشی کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے اس سے کچھ نکلوا لو۔ نہیں امی، ایسا سوچیے گا بھی مت، میں نے یہ تھوڑی سی رقم بڑی محنت اور محبت سے جمع کی ہے۔ میری بہن بہت سادہ ہے، اس نے اس گھر میں بہت دکھ دیکھے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ یہاں سے جائے تو ساتھ دکھوں کی گٹھری لے کر جائے۔ میں اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کروں گا۔ دنیا کی باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب آئندہ ایسا سوچیے گا بھی نہیں۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لگا ہوا ہوں دن رات، جاب بھی مل ہی جائے گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا، کیونکہ اس کے قدموں کی آواز اس کے کمرے تک جاتی سنائی دی تھی۔ تو یہ تھا پھپھو کی جامد چپ کا راز۔ اس نے تھک کر سوچا۔ روشی دوسری طرف اپنے بستر پر آ کر سو چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کی لائٹس بھی آف ہو گئیں۔ تو ذریعہ کی شادی ہے فریال کے ساتھ۔ اس نے کروٹ بدلی۔ کھلی کھڑکی سے 12 تاریخ کا چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس پر ہنس رہا ہے۔ کیا میں ہی منحوس تھی اس گھر کے لیے؟ میرے نکلتے ہی ادھر شادیانے بج اٹھے۔ کل ربیہ کی مہندی ہوگی، پرسوں بارات۔ انصاری ہاؤس میں کیا کیا نہ روشنیاں اور رنگ بکھرے ہوں گے، اور میں ادھر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں اس 3 مرلے کے سیلن زدہ ڈربے میں، جہاں دال روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ممی، آپ نے یہ سب کچھ کیوں نہ سوچا؟ اگر سوچا تھا تو کیا ایک بار بھی آپ کا دل نہ کانپا کہ آپ کے دونوں بچے تو دن رات عیش و عشرت کے مزے لوٹیں گے، اور ایک بیٹی کی پیٹھ پر دن رات فاقوں اور قسم پرسی کے کوڑے برسیں گے؟ ذریعہ کی شادی ہے فریال سے۔ اندھیرے میں کوڑیلے سیانپ نے پھن پھلا کر سرخ چمکتی زبان باہر نکالی۔ اس کے منہ سے درد بھری سسکاری نکلی۔ بس یہ تھی محبت تمہاری؟ اس لیے مجھے خوبصورت سپنے دکھائے تھے۔ میری آنکھوں میں ان سپنوں کی کرچیاں آج بھی چبھتی ہیں تو لہو نکلنے لگتا ہے۔ ذریعہ مجھے بھول گئے؟ کیا تمہیں اپنی بیاہ کی ایک بار بھی یاد نہ آئی، جس سے بات کیے بغیر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، جس کو صبح گڈ مارننگ کہے بغیر تم بستر سے نہیں نکلتے؟ یہ تھی محبت؟ اتنی بودھی، اتنی کچی، تم نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی، ایک بار بھی میرے لیے آواز نہ اٹھائے۔ اب مزے سے فریال کی سیج سجانے چل پڑے ہو۔ ہرجائی، بے وفا ظالم! اس کا تکیہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ وہ رات اس پر عذاب بن کر اتری تھی۔ اس کے بستر پر جیسے کسی انگارے رکھ دیے تھے۔ انگاروں پر بھلا کون سو سکتا ہے؟ ممی، آپ تایا جی کے پاؤں پکڑ لیتی، ان کی ہر بات مان لیتی، مگر مجھے کالے پانی کی سزا نہ سناتی۔ کیا مل گیا مجھے؟ ادھر دیکھیں آ کر، آپ کی لاڈلی، خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل، نہ سہاگنوں میں نہ پیراگنوں میں نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ پتہ نہیں کب روتے روتے خود سے لڑتے لڑتے بالآخر اس کو نیند آ گئی۔ صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر چلی آئی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات بھر کی گرفتاری سے الگ سر دکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے نہ چاہتے ہوئے بھی چائے کے لیے کم و بیش 2 کپ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ شاید غم بھی انسان کسی چیز کا ایک حد تک منا سکتا ہے۔ وہ رونے دھونے منانے کے بعد معدہ بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوتا اور اپنے ہونے کا آواز بلند اعلان کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا، سعدیہ بیگم چپ چاپ تخت پر بیٹھی ادھ کھلی گلاب کی کلیوں کو گور رہی تھی۔ پھپھو، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ اس نے انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ شاید پھپھو مجھ سے خفا ہیں۔ اس نے ان کے رویے سے خود ہی قیاس کیا۔ چائے تو پئیں گی نا؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ ٹیلی فون کا
برآمدے سے ٹیلی فون کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پہلے غور نہیں کیا، تبھی آفتاب زبیری کی بے حد مدھم آواز سنائی دی۔ وہ شاید بیٹھک میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ نہیں، انہوں نے پھر نفی میں جواب دیتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی ان کے پاس ان کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ان سے ناراضگی کی وجہ پوچھوں؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ ناشتے کے بعد فوراً جواب آیا تو وہ کچن کی طرف مڑی، انڈے اور ڈبل روٹی لینے کے لیے فریج کھولا، مگر فریج اس کی طرح صاف تھی گویا اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ صرف پانی کی 2 بوتلیں پڑی تھیں اور بس۔ وہ گھبرا کر مڑی۔ دونوں چولہے بالکل خالی تھے۔ دودھ کی دیچکی نہ درد۔ اب کیا کروں؟ اس کی بھوک اور چمک اٹھی۔ آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتی ہوں، اچار کا مسالہ پڑا ہے، اس کے ساتھ کھا لوں گی۔ بھوکے پیٹ نے ترکیب سجائی۔ وہ آٹے کا کنستر کھول کر چکی اور اس کے کونے خدروں میں آٹے کے ذرات تھے، جس کا مطلب تھا کہ کبھی اس میں آٹا تھا۔ پھر چاول کا ڈبہ، دال کے ڈبے، سبزی کی ٹوکری۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا، کہیں بھی کچھ نہ تھا، ایک دانہ تک نہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر ٹھنڈے پانی کے 2 گھونٹ پی کر باہر آ گئی۔ سعدیہ بیگم اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ کچھ کھانے پینے پر آمادہ کیوں نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر ٹھنڈی آب بھر کر مراقبے میں چلی گئی۔ میرا ناشتہ ادھر ہی بھجوا دو، آفتاب زبیری نے بیٹھک کے دروازے سے ذرا سا جھانک کر کہا، اور واپس کمرے میں غائب ہو گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کچھ بھی نہ بول سکی۔ چند منٹ اور اسی چپ کی نظر ہو گئے۔ روشی کہاں ہے؟ آفتاب زبیری پھر سے دروازے پر نمودار ہوئے۔ یونیورسٹی گئی ہے، پھپھو نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اچھا، وہ جیسے سوچ میں پڑ گئے۔ آج اسے نہیں جانا تھا۔ روک لیتی، وہ جیسے خود سے بولے۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہو گئی؟ سعدیہ بیگم تنک کر بولی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ لمحے کھڑے سوچتے رہے۔ اچھا، میرا ناشتہ ابھی رہنے دو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آ کر کرتا ہوں، آدھے گھنٹے تک، کہہ کر وہ چپاک سے کمرے میں چلے گئے۔ آ کر کرتا ہوں؟ سعدیہ بیگم نے ان کی نقل اتاری۔ بے شرم انسان، جیسے گھر میں منو سلوا اترتا ہے۔ 3 ٹائم پیٹ کے دوزخ کہاں سے بھرے جاتے ہیں، اسے کچھ خبر نہیں۔ خبر رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بے اس انسان، میرا بچہ بیچارہ کیا کیا کرتا ہے۔ جب سے آنکھ کھلی ہے تب سے اس گھر کا مزدور بنا ہوا ہے، مزدوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پیسے لے آتا ہے تو سب کو 2 نوالے مل جاتے ہیں، نہیں تو خدا جانے کب کے فاقوں کے ہاتھوں مار کھپ گئے ہوتے۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اور اب بھی کیا کسر ہے؟ پہلے نہیں مرے تو اب مر جائیں گے۔ گھر میں ایک دانہ تک نہیں، جیب میں دھیلا نہیں، کل سے سب کا فاقہ ہے۔ رافع بیچارہ کیا کرے؟ وہ شاید اس عظیم ثانیہ پر اس سے ہمدردی کے 2 بول چاہ رہی تھی۔ دل چاہنے لگا اور شاید چند لمحوں میں وہ رو بھی دیتی کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تم دروازہ اچھی طرح بند کر لو، کوئی آئے تو پوچھ کر کھولنا۔ وہ اپنے کمرے سے چادر اوڑھ کر نکلتے ہوئے اس سے بولی۔ بیرونی دروازے کے پاس جا کر رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بادل نخواستہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے باہر جاتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور خود اس خالی آنگن میں آ بیٹھی۔ یہ حال ہونا تھا میرا؟ میں نے تو کبھی ایک ٹائم کا فاقہ نہیں جھیلا اپنی زندگی میں۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہزاروں قسم کی نعمتوں کو ٹھوکر ماری تھی، مگر ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی دن مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں یوں بھوک کے ہاتھوں لاچار ہوں گی۔ وہ ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ممی، آپ جشن منائیں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ۔ آپ کو کیا خبر؟ آپ کی بیٹی فاقے سے مر رہی ہے۔ کیسی سلیپ چنی ہے آپ نے میرے لیے، ایک شرمناک ذلت بھری زندگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم پانی بہنے لگا۔ رہ کر اسے نثاری حوض کی رونقیں، وہاں کے پکوان، خوش باش لوگ یاد آ رہے تھے، جن کے بارے میں سوچ کر اپنی قسم پرسی کا احساس دو چند ہوا جاتا تھا۔ پھپھو کو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ وہ بے چینی سے صحن میں ٹہلنے لگی۔ آفتاب زبیری ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ ٹہل کر اس کا خالی پیٹ اور دہائیاں دینے لگا تو وہ تخت پر آ کر ڈہ گئی۔ سعدیہ بیگم کو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا جب باہر سے اس نے رکشہ رکنے کی آواز سنی۔ مر جاؤں گی تو کوئی آئے گا؟ بیچارگی کے احساس سے آنسو پھر بہنے لگے۔ رکشے کی پھٹ پھٹی آواز کافی دیر تک آتی رہی، پھر یکدم اطلاعی گھنٹی بجی تو جیسے اس کے مردہ بدن میں جان آ گئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ اگر پھپھا جان ہوئے تو؟ اس نے ایک دم سے ٹھٹک کر اپنا دوپٹہ درست کیا، پھر کنڈی کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا، کون؟ کھولو بیا، میں ہوں۔
سعدیہ بیگم کی بشاش آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بڑے بڑے شاپرز کے ساتھ لدی پھندی کھڑی تھی۔ یہ بیٹا ذرا میرے ساتھ مل کر اندر لے چلو۔ انہوں نے اپنے قدموں کے پاس رکھے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے ان کے ساتھ مل کر سامان اندر رکھوایا۔ چند لمحوں میں کچن بھر گیا۔ آٹا، چاول، چینی، دودھ، پتی، دالیں، نمک، مرچ، ڈبل روٹی، انڈے، تھوڑے گوشت، سبزی، سب کچھ تھا۔ ایک دم سے نیم اجڑا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ بیا جلدی سے ناشتہ بناؤ، بھوک سے برا حال ہے، وہ اپنی چادر طے کرتے ہوئے بولی تو وہ جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ اسی وقت آفتاب زبیری بھی آ گئے۔ پہلے ان کو بنا کر پہنچا دو، انہوں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس نے ناشتہ تیار کیا تو وہ پہلے اندر دے آئیں، پھر وہ دونوں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ بھاپ اڑاتی گرم گرم چائے کا پہلا گھونٹ پڑتے ہی اس کے اندر جیسے گہرا سکون اتر گیا۔ پھپھو آپ، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی نظر بے اختیار ان کے کانوں پر پڑی تھی۔ ان کے کانوں میں جو وہ شروع دن سے سونے کی بالیاں دیکھتی آ رہی تھی اس وقت غائب تھی۔ وہ دوسرا گھونٹ بھرنا بھول گئی۔ ہاں کیا بیا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کی بالیاں، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ ٹانکا لگانے کو دے آئی ہوں۔ نظریں چراتا لہجہ ان کے جھوٹ کی چغلی کھا گیا تھا تو پتہ نہیں کیوں اسے شرمندگی سی ہوئی۔ اس کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے موجود تھے، پھر ڈھیر سارا زیور۔ ایک بار بھی اس گھر کی مشکلات دور ناسی کم کرنے کے لیے اپنی سیونگ پیش کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ وہ کون سا خود کو ابھی تک اس گھر کا فرد تسلیم کر رہی تھی۔ سنو، روشی کتنے بجے آئے گی؟ پتہ نہیں۔ آفتاب زبیری کب ان کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے؟ 1-1.5 بجے تک۔ سعدیہ بیگم چونک کر بولی۔ تو پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا کر بولے۔ کیا مطلب؟ سعدیہ بیگم کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ 4 بجے کے قریب 2-3 عورتیں آئیں گی روشی کو دیکھنے۔ رشتہ تو میں نے کر دیا ہے، یہ تو وہ رسماً آئیں گی کوئی شگن کرنے۔ 15 دن بعد نکاح ہے اور اگلے ماہ رخصتی۔ تم نے جو انتظام کرنا ہو کر لینا، میں تو بھئی سادگی کا قائل ہوں۔ تمہاری صحبت کا کچھ اثر ہو گیا ہے، آخر تم بھی تو بیٹے کو اسی طرح بیاہ کر لائی ہو۔ سن رہی ہو نا کہ نہیں؟ بولتے بولتے انہوں نے ساکت بیٹھی سعدیہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچایا۔ یا شادی مرگ ہو گیا تمہیں یہ خوشخبری سن کر؟ سعدیہ بیگم کا ہاتھ بڑی زور سے لرزا اور چائے ان کے کپڑوں پر گر گئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں شوہر کو تکے جا رہی تھی۔ یہ لو 200 روپے اور شام کو فرسٹ کلاس چائے ناشتے کا انتظام کرنا، اور ان کے سامنے بھی اپنے نہ رونے بیٹھ جانا آٹے دال کے۔ سنا، دروازہ بند کر لو، میں 1 گھنٹے تک آؤں گا۔ اور وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ سعدیہ بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ابیہا کی بھی تھی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ پھپھو کو کیسے مخاطب کرے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم اس کے شانے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میڈم، میں نے ارد گرد ہر جگہ پتہ کر لیا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نام کی کسی عورت اور اس کا بیٹی مدت ہوئی یہ گھر یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، بلکہ 1-2 نے تو بتایا ہے کہ عورت تو شاید وفات پا چکی ہے، اس کا بیٹا یا بیٹی کدھر گئے کسی کو معلوم نہیں۔ شائستہ سیاہ پراڈو کی ادھ کھلی کھڑکی سے اس پسماندہ علاقے کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہی تھی۔ جب ڈرائیور نے مؤدب لہجے میں آ کر اسے رپورٹ دی تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر سامنے ننگ دڑنگ کھیلتے بچوں سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے اندر گہرا سکون اتر آیا تھا۔ شاید وہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ ان کا پتہ نہ چلے۔ چلو پھر، اس نے ڈرائیور سے کہا تو وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ گاڑی آہستہ چلانا، یہ کموار بچے کہیں کو اچھلتا ہوا گاڑی کے آگے نہ آ جائے۔ ان لوگوں کو تو پیسے بٹورنے کا ایسا موقع چاہیے ہوتا ہے، وہ مغرور سے انداز میں کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ارے او، رکو گاڑی روکو۔ سامنے سے جاتے شخص کو جس کی ان کی گاڑی کی طرف پشت تھی، شائستہ کو پرانی شناسائی کا احساس ہوا۔ ایک شعلہ سا اس کی رگوں میں لپکا تھا۔ ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائی۔ شائستہ نے بے صبری سے آٹومیٹک شیشہ نیچے کیا۔ سنو، یہ تم ہو نا؟ وہ کوشش کے باوجود بے قابو سی ہو کر بولی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کے ٹائر چرچرائے وہ شخص اچھل کر مڑا تھا۔ ختم شد۔